बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद। वीवर्स, वैसे तो ख़बरें काफ़ी हैं, लेकिन सबसे पहले हम शुरू करते हैं ये जो इसराइल ने जो जाहिरियत इख्तियार की हुई है फ़लस्तीन के ख़िलाफ़, यानी कि मुसलमानों के ख़िलाफ़, तो इसकी यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अभी अब से थोड़ी देर पहले जो OIC का इजलास हो रहा है वज़ीर ख़ारजा का, उसके अंदर पाकिस्तान ने जो वज़ीर ख़ारजा है, पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने तमाम इस्लामी ममालिक के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है कि जनाब किसी भी तरीके से ये जो कत्ल आम है इसको रुकवाएँ और अपना किरदार अदा करें। और जो मलेशिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कहा है कि इस्लामी ममालिक को चाहिए कि वो अपनी फ़ौजें उतार दें और तुर्की और पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो उनको लीड करे। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं। बात दरअसल ये है व्यूअर्स के, वो अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था कि मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सकता। तो इसी तरीके से व्यूअर्स, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन आप ये याद रखें कि आप बल्कि याद क्या रखें, आप अपने आप को देखें कि हमें कितने परसेंट मुसलमानों वाली बातें हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस यहूदी जाहिरियत का जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। काफ़ी अरसे पहले एक जगह पे किसी लोगों के साथ गुफ्तगू कर रहा था, तो उधर ये पता लगा कि क्योंकि मैं ऐसी महफ़िलों में ज़रा ज़्यादा जाना पसंद करता हूँ, तो उधर एक शख्स थे और वो इस चीज़ की तबलीग कर रहे थे। तो उन्होंने उसके अंदर एक लफ्ज़ कहा कि जिस दिन मुसलमानों की मस्जिदों में फ़जर की नमाज की तादाद और जुमे की नमाज की तादाद बराबर हो जाएगी, तो उस दिन दुनिया के अंदर एक भी यहूदी बाकी नहीं रहेगा। फिर मैंने इस पर तहकीक भी की तो पता लगा कि ये जो इसराइल की जो यहूदियों की जो मजहबी किताबें हैं, इनमें भी ये ज़िक्र मिलता है कि जिस दिन मुसलमानों की और मुसलमानों की फ़जर की नमाज के अंदर तादाद और जुमे की नमाज के अंदर तादाद बराबर हो गई, तो वाकई कोई यहूदी किसी पूरी दुनिया के अंदर बाकी नहीं बचेगा। तो व्यूअर्स, एक अपनी वीडियो के अंदर मैंने एक दफ़ा कहा था, हिटलर ने एक मकूला कहा था। उसने कहा था कि आज इन यहूदियों को जो मैं गैस चैम्बर्स में बंद कर कर के मार रहा हूँ, तो आज मुझे दुनिया सफाक कातिल कह रही है, लेकिन कल को दुनिया खराज अकीदत मुझे पेश करेगी कि मैंने दुनिया के अमन के दुश्मनों को समझने में गलती नहीं की। तो इसराइल की जितनी भी मुज़ाहमत की जाए वो कम है, लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि हमारे मुल्क के अंदर एक सियासी क़ुव्वत उभर रही थी जिसका नाम था तहरीक लब्बैक। तो जिन्होंने पिछले दिनों नामूस रिसालत के ऊपर बड़े रक्शे, टैक्सियाँ, मोटरसाइकिलें गरीब लोगों की जलाईं और लाखों करोड़ों रुपयों का, अरबों रुपए का बल्कि नुकसान किया हुकूमत का। और वो फ्रांस के सफ़ीर को के ऊपर उनकी बात थी कि फ़्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से निकालें, लेकिन इसराइल के बारे में अभी तक उनका कोई बयान, उनकी किसी क़यादत का बयान कोई सामने नहीं आया। तो आज की मैं आपको बात बताऊं कि आज दरअसल वीडियो भी एक दिन लेट रिलीज़ हो रही है। आज मेरी मुलाकात तहरीक लब्बैक के एक जिसे कहते हैं ओहदेदार से हुई। तो जब मैंने उनके सामने ये बात रखी तो कहने लगे कि नहीं जी, वो तो तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव हमने नहीं किया था, नून लीग वालों ने किया था। तो मैंने उनको फिर उसका जवाब यही दिया कि अगर मेरे घर के अंदर मेरा कोई रिश्तेदार चोरी करता है तो मैं खुद बरीउज़्ज़मा नहीं हो सकता। अगर आपके जलसे जुलूसों के अंदर नून लीग वालों ने ये काम किया है तो आपको चाहिए था कि उसी वक्त उससे कता ताल्लुकी इख्तियार करते, लेकिन आपने कता ताल्लुकी इख्तियार नहीं की, इसलिए आप भी उस जुर्म के अंदर बराबर के शरीक हैं। तो इसी तरीके से मैं अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान का भी कोई बयान नहीं आया, कोई बयान नहीं आया। इसी तरीके से आप दूसरे लोगों को भी उठाकर देख लें तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि मेरी नज़र से कोई भी इस किस्म का बयान नहीं गुजरा। जो
کوئی معنی رکھتا ہو. ایسے تو محلے میں بیٹھ کے میں بھی کہہ دوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ انٹرنیشنل فورم کے اوپر کم از کم آپ ایک سیاسی جماعت دیں گے تو آپ نے کم از کم اور کچھ نہیں تو امریکہ کا سفارت خانہ تو پاکستان میں ہے اور مختلف شہروں میں ان کے کونسلیٹ بھی ہیں. کہیں انہوں نے کوئی یادداشت پیش کی اور اس کے لیے کسی جلسے جلوس کی ضرورت نہیں ہوتی، 4 بندے جائیں اور ادھر جا کے یادداشت پیش کر دیں. لیکن نہیں، ان لوگوں کے جو ہیں مفادات ان لوگوں سے، ان یہودیوں سے اور ان یہودیوں کے سرپرستوں سے وابستہ ہیں، اس لیے کبھی بھی یہ کوئی اس قسم کا کام نہیں کریں گے. اب آتے ہیں ذرا پاکستان کی صورتحال کی جانب. آج مریم اورنگزیب صاحبہ ایک پریس کانفرنس کر رہی تھی اور اس کے اندر کہہ رہی تھی کہ جو موجودہ راولپنڈی کا رنگ روڈ ہے یہ عمران خان نے ہی اس کی تبدیلی کا آرڈر دیا تھا، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کس نے کیا ہے، کیوں کیا، اور جو لیڈرز پکڑے، جو لوگ پکڑے ہوئے ہیں، جو سوسائٹیاں جنہوں نے یہ فائلیں وغیرہ بیچیں کہ یہ رنگ روڈ ہمارے پاس سے گزرے گا، کچھ لوگوں نے بھی. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اسی ہی علاقے کا رہنے والا ہوں کہ جہاں سے یہ رنگ روڈ گزرے گا. ادھر آج سے 4 سے 5 سال پہلے ہوتا کیا تھا کہ ایک بورڈ لگا موجودہ رنگ روڈ، اور وہ جب وہاں کی جگہ بک جاتی تھی تو وہ بورڈ اکھڑ کے دوسری جگہ پہ لگ جاتا تھا موجودہ رنگ روڈ، اور اس طریقے سے تقریباً کوئی 12 دفعہ تو میں نے اس رنگ روڈ کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا. تو بہرحال بہت شکر ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، میں یہ کہوں گا کہ اس قوم کے اوپر کہ کم از کم ایک وزیر اعظم نے اس کے اوپر ایکشن تو لیا. نہیں تو اس سے پہلے کی حالت میں آپ کو بتاؤں، مریم اورنگزیب صاحبہ کو اگر کوئی میری ویڈیو دیکھ رہا ہو اور مریم اورنگزیب سے ان کا رابطہ ہو یا واسطہ ہو تو ان کو یہ ضرور بتائیں کہ صرف یہ بتائیں کہ یہ جو موٹر وے تھا یہ تقریباً 67 کلومیٹر زیادہ جو بنایا گیا، یہ چودھری نثار کی زمینوں کو قیمتی بنانے کے لیے جو یہ 67 کلومیٹر زیادہ بنایا گیا، تو کیا اس وقت کے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم نے کوئی ایکشن لیا تھا؟ نہیں لیا تھا. اس کے علاوہ جتنے بھی یہ جو موٹر وے کے جو جسے کہتے ہیں کہ لنک نکالے گئے تھے، لنک سے میری مراد ہوتی ہے وہ جو بائی پاس جس کو کہتے ہیں، یہ کتنے آپ لوگوں نے اپنے لوگوں کو نوازا. اس رنگ روڈ یہ جو موٹر وے اس کا نقشہ آپ لوگوں نے بگاڑا. اگر یہی موٹر وے اگر پیرالل بنتا جی ٹی روڈ کے تو یہ اس کا راولپنڈی اور اسلام آباد کا 67 کلومیٹر جو تھا یہ بچتا، یعنی کہ یہ کم ہوتا. اور جب 67 کلومیٹر کم ہوتا تو اس کے اندر یہ جو کلر کہار جیسی جو اونچائیاں نیچائیاں آئیں گی یہ بھی نہ آتی، جس کے اندر جو ٹائم آپ پیچھے سے بچا کر آتے ہیں وہ کلر کہار کے اندر جو آپ ضائع کرتے ہیں. تو مریم اورنگزیب کو چاہیے کہ یہ ذرا اپنے جو ان کے آقا تھے ان کی حکومتوں کو مد نظر رکھ کے بات کیا کریں. آپ آٹا چور، چینی چور، فلانا چور، ڈھمکانا چور تو کہتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ میں خود اپنی ویڈیوز کے اندر یہ ذکر کرتا رہا ہوں کہ چکن کی جو قیمت بڑھی ہے، لیکن بہرحال میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاؤں کہ یہ جو ایک دن لیٹ میں اپنی ویڈیو ریلیز کر رہا ہوں، یہ رمضان کے بعد میں مختلف پولٹری فارموں پہ گیا ہوں اور ادھر میں نے ہر بندے سے یہ پوچھا کہ یہ چکن کیوں مہنگا ہوا ہے، گوشت کیوں مہنگا ہوا ہے. یعنی تقریباً یہ جو کوٹلی ستیا کے راستے میں جتنے فارم ہاؤس ہیں میں نے ان کا کافی کا تقریباً 90% کا میں نے 1-2 دن کے اندر وزٹ کیا ہے. تو بات یہ نکلی کہ جناب جو فیڈ ہے، فیڈ کے اوپر تقریباً 1400 روپے ایک تھیلے کے اوپر بڑھے ہیں. اور 14 فیڈ کون بناتا ہے، فیڈ کن کا کارخانہ بنا رہا ہے؟ تو پھر کھرا جو ہوتا ہے وہ جا کے شہباز شریف کے بیٹے کی طرف نکلتا ہے کہ یہ فیڈ کا جو پاکستان میں سب سے بڑا کارخانہ ہے یہ اس شخص کا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ طاہر القادری جب دھرنا دینے کے لیے آئے تھے تو یہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ چکن کا جو ریٹ ہے اور یہ چکن کی جو فیڈ ہے گی یہ حمزہ شہباز کے اس کے اندر آتی ہے اور حمزہ شہباز اس کا کنگ ہے گا. اب بات یہ کی کہ حکومت تو آپ لوگوں نے بدنام کرنی ہے. میں تو اپنی بڑی ویڈیوز کے اندر یہ بات کہہ چکا ہوں کہ تقریباً 70% کارخانے شوگر ملیں آپ لوگوں کی ہیں. جی مانتے ہیں حکومت نے مہنگائی کر دی اور حکومت نہ اہل ہو گئی، لیکن یہ مجھے بتائیں 70% ملیں تو آپ کی ہیں. کیا آپ نے اپنی مل کے باہر کوئی اسٹال لگایا ہوا ہے کہ چینی 55 روپے کلو، 55 نہیں 65 روپے کلو آ کے لے جو؟ کوئی اسٹال تو لگایا ہوگا نا آپ نے، کیونکہ آپ بھی عوامی نمائندے بننے کی
دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں عوام کا بہت. ویسے تو میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کر دوں کہ جس شخص کے 2 بیٹے مفرور ہو کے دنیا لندن میں بیٹھے ہو اور وہ شخص کہے کہ میں پاکستانی ہوں اور میرے اندر پاکستان کی خدمت کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، تو ایسے بندے کے لیے صرف ایک ہی لفظ یوز ہوتا ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کوئی لفظ یوز نہیں ہوتا. میں 2-3 دن سے جب سے یہ اسرائیل نے جاہلیت شروع کی ہوئی ہے تو میں ایک لڑکی کی تصویر بڑے غور سے دیکھ رہا ہوں، اور میں اس پہ جسے کہتے ہیں اشک بار بھی ہوں اور رشک بھی کر رہا ہوں. اس کا نام بھی مریم ہے. وہ مریم ہے جو پتھروں سے اور غلیلوں سے اسرائیلی فوجیوں کے خلاف لڑ رہی ہے قبلہ اول کے لیے. اور ایک ہمارے پاس 2 مریم ہے، ایک مریم اورنگزیب، ایک مریم صفدر، جو کرپشن کے پیسے کو چھپانے کے لیے لڑ رہی ہیں. ان لوگوں کے جلسے جلوسوں میں جو غریب ہے، جو شریک ہوتا ہے، جو جس کو عرف عام میں لوگ پٹواری کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، تو وہ جو ہیں ان سے بندہ یہ پوچھے کہ آپ کے گھر میں 2 ٹائم کی روٹی بھی ہے، اور جن کے لیے وہ جلسے جلوس نکالتے ہیں وہ ارب پتی اور کھرب پتی بن گئے، اور ان کے ایسٹس جو ہے وہ کہاں پر پہنچ گئے یہ آپ لوگوں کو تمام کو پتہ ہے. یعنی کہ پاکستان کے جو مالدار ترین لوگ ہیں ان میں یہ شریف فیملی کا شمار ہوتا ہے. شہباز شریف صاحب باہر جانا چاہتے ہیں اور وہ ان چھٹیوں میں بھی نچلے نہیں بیٹھے، تو وہ ایک لفظ عام ہوتا ہے کہ کوئی چیز کاٹتی ہے. تو بات یہ ہے کہ اب چھٹیاں آج ختم ہو گئی ہیں، کل سے عدالتیں بھی لگیں گی، تو دیکھتے ہیں کہ یہ مزید جا کے وہاں پہ کیا ہوتے ہیں. ویسے لاہور ہائی کورٹ کا جو جسے کہتے ہیں کہ کرتوت ہے وہ عوام کے سامنے آ گئے. اور میں یہ ذاتی طور پہ میں اپنی اکثر ویڈیوز کے اندر یہ ذکر کر چکا ہوں کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دیا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ عمران خان نے جو باتیں کی تھی، تحریک انصاف والوں نے جو باتیں کی تھی، وہ حرف بحرف سچ ثابت ہو رہی ہے. ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ جب میں ان چوروں پہ، ڈکیتوں پہ، ڈاکوؤں پہ ہاتھ ڈالوں گا تو یہ سارے ایک ہو جائیں گے، جو نظر آ گیا پی ڈی ایم کی شکل کے اندر. پھر انہوں نے کہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ یہ اس ملک سے بھاگیں گے، ان کے تو کچھ ادھر ہے ہی نہیں، اور وہی ہو رہا ہے کہ یہ بھاگنے کے چکر کے اندر ہے. شہباز شریف کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ کسی طریقے سے باہر نکلے. اب میں آپ کو بتاؤں ویور کہ ان لوگوں نے اتنی کرپشن کی ہوئی، اور یہ جھوٹ اس تواتر سے بولتے ہیں کہ لوگوں کو سچ کا گمان ہو جاتا ہے. اور یہ نون لیگ کی اب کی وہ نہیں ہے، یہ اب کا ان کا وتیرہ نہیں ہے. میں ویورز پھر یہ ایک دفعہ ذکر کر دوں کہ جب عراق کی اور امریکہ کی جنگ ہو رہی تھی، وہ والی جنگ جس میں عراق نے کویت پہ قبضہ کر لیا تھا، میں اس والی جنگ کی 1992 یا 93 والی جنگ کی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت نواز شریف پاکستان کا وزیر اعظم تھا، اور اس نے باقاعدہ ٹی وی کے اوپر اور جنگ اخبار کے اوپر، کیونکہ اس وقت تو صرف پی ٹی وی تھا، یہ آ کے کہا کہ جب میں اردن کے دورے پہ جا رہا تھا تو 7 عراقی میزائل میرے طیارے کے پاس سے گزرے. تو یہ اس وقت سے جھوٹ بولنا شروع ہوئے ہیں. یعنی کہ یہ جھوٹ جو میرے فوجی بھائی ہیں وہ اس جھوٹ کو بڑا اچھا سمجھیں گے. اگر میری بات پہ کسی کو شک ہو تو وہ اس دور کا جنگ اخبار اٹھا کر دیکھ لیں جب یہ اردن کے دورے پر جا رہا تھا. جنگ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس وقت کویت کے اوپر عراق نے قبضہ کیا تھا، یہ اس دور کی بات ہے. پھر یہی نواز شریف قرآن پہ حلف دے کے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتا ہے حضور یہ ہیں وہ ذرائع، اور پھر سپریم کورٹ کے اندر قرآن پہ حلف دے کے کہتا ہے کہ مجھے ایون فیلڈ کا کوئی پتہ نہیں، جبکہ ابھی اسی فلیٹس کے اندر یہ رہ رہا ہے. اسی طریقے سے آتے ہیں ویورز پیپلز پارٹی کی جانب. پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو، محترمہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جناب وفاق نے ہمارا پانی روک لیا ہے. اب کوئی ان سے پوچھے، کوئی ان سے یہ پوچھے کہ پانی کیسے روکا جا سکتا ہے. اگر بیراجوں کی آپ بات کرتے ہیں تو جب تک ان کا سرفیس لیول فل نہ ہو تو وہاں سے پانی ریلیز ہی نہیں ہوتا، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا فورم موجود ہے، ڈیم آپ لوگ بننے نہیں دیتے ہیں کہ جی دریائے سندھ ہمارا ہے، جبکہ دریائے سندھ آپ کا کہاں سے آیا؟ دریائے سندھ پورے پاکستان کی تو سوچ ہی ان لوگوں نے غلط جسے کہتے ہیں کہ غلط کر دی ہے. دریائے سندھ پاکستان کا ہے.
جتنی بھی چیز پاکستان ہے تو آپ ہیں، لیکن جس طرح نواز شریف نے اور شہباز شریف نے اور مریم نے کارڈ کھولا تھا جاگ پنجابی جاگ، تو اسی طریقے سے وہ جو بلاول بھٹو زرداری ہے، جو نہ ہی ہے اور نہ شی ہے، وہ سندھ کے اندر سندھ کارڈ کھیلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے سندھ کے میکسیمم لوگ ہیں ان پڑھ جاہل، اور ان کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ویورز، میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ بدترین سیلاب آیا تھا پاکستان کے اندر اور یہ زرداری کی حکومت تھی، تو میں بذات خود اس فلڈ کے اندر سندھ کے سکھر اور مختلف ٹھٹھا وغیرہ کا میں نے بذات خود دورہ کیا تھا، اور جب میں ادھر لوگوں کی حالت دیکھتا تھا تو میں نے ان کو کہا کہ یار آپ لوگ ادھر کس طرح یہ اپنے نمائندے منتخب کرتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے ہاتھ جوڑ کے، انہوں نے کہا تھا بابا ووٹ تو ہم بی بی کو ہی دیتے ہیں۔ تو بات یہ کی کہ ان کی سوچ ہی بی بی والی ہے، اور بی بی بھی اللہ تعالیٰ نے لے لی، کیونکہ اس کو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ مناسب نہیں سمجھا، اور بی بی کو اس لیے جلدی اپنے پاس بلا لیا، گو کہ اس کو آج ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا، ہمارے دلوں کی دھڑکن تھی بے نظیر۔ لیکن بی بی کو بھی اس لیے اٹھا لیا کہ اس کا نام بھی یہ جو باپ بیٹے ہیں یہ بدنام کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں مزید کتنا بدنام کرتے ہیں۔ تو بی بی بھی چلی گئی، لیکن بی بی کا جو ووٹ بینک تھا وہ بی بی چھوڑ گئی، اور آج بھی بھٹو کے ہی نام پہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب لوگوں کو بیوقوف بنا کے ووٹ لے رہے ہیں۔ ادروائز بلاول بھٹو جو ہے اپنے نام کے آگے سے ذرا بھٹو ہٹائے نا، میں دیکھتا ہوں اس کو کون ووٹ دیتا ہے، اور اس کی جگہ پہ فاطمہ بھٹو کو کھڑا کرے، دیکھیں پورا سندھ بھٹو کو، فاطمہ کو ووٹ دے دے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ویور کہ شوق اقتدار کے اندر یہ لوگ کہیں تک جا سکتے ہیں، یہ کہیں تک جا سکتے ہیں، یعنی کہ اگر ان کا بس چلے، جس طرح بلی جو ہوتی ہے جب اس کے پیر گرم ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے اوپر پیر رکھ کے کھڑی ہو جاتی ہے، تو ان لوگوں کی وہی حالت ہے کہ یہ غریب لوگوں کی گردنوں کے اوپر پیر رکھ کے اقتدار تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو دیکھیں، ابھی الیکشن کے رزلٹ پورے اناؤنس نہیں ہوئے تھے، لیکن جب اس نے اپنی ہار دیکھی، ابھی اناؤنس نہیں ہوئے تھے، تو اس نے پہلے ہی بویلا شروع کر دیا تھا اے پی سی کا اجلاس بلاؤ، یعنی کہ 22 نمبر بنگلے سے دوری اس شخص کو برداشت نہیں تھی۔ اب اسی طریقے سے آخر کے اندر، کیونکہ ویڈیو طویل ہو رہی ہے، ایک بات میں مذہبی لحاظ سے بھی کہتا ہوں، مولوی مفتی منیب الرحمان نے کہہ دیا کہ جناب عید ہی غلط ہوئی ہے اور ایک روزہ رکھ لیں اور یہ رکھ لیں وہ رکھ لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، میں کسی بھی مسلک یا اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، کہ اگر عید کا اعلان کسی نے غلط کیا ہے تو یہ سارا گناہ اس کے گلے پڑے گا، پہلی بات، اس لیے یہاں پہ یہ بات ختم کر دیتے، لیکن پہلی بات تو یہ کہ اس کے گلے پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے، مولانا منیب الرحمان صاحب، پشاور کے لوگ تو مان ہی نہیں رہے آپ کو، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی چاند تو نظر آیا تھا، ہم نے شہادتیں دی، انہوں نے شہادتیں دی کہ جی چاند نظر آیا تھا۔ سعودی عرب اور پاکستان کے اندر ٹوٹل 2 گھنٹے کا فرق ہے، ہم ان سے 2 گھنٹے آگے ہیں پیچھے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ 10 بجے نظر آئے تو یہاں پہ 12، ہم ان سے 2 گھنٹے آگے ہیں، جب ادھر نظر آئی ہے تو ادھر کیسے نہیں نظر آیا؟ اس لیے منیب الرحمان جو آپ یہ اتنے عرصے سے 2 عیدیں کراتے رہے، یہ آپ کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے، اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ دین کی خدمت نہیں کر رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اور ویورز، اجازت چاہنے سے پہلے وہی جو 3-4 جملے میں کہتا ہوں، ایک تو ان افغانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے، ایک یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں جس کے اوپر یہ مریم اورنگزیب اور کی طرح کی عورتیں سلیکٹ ہو کر آ جاتی ہیں، یہ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ سے ختم ہونی چاہیے، ان کی اب پاکستان کے اندر کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ان کا بوجھ ہم اٹھا سکتے ہیں۔ تیسری چیز، وہ جو ایک بندہ جو ہے جو کافی عرصہ ہو گیا لندن گیا تھا علاج کرانے کے لیے، بیٹی کو ادھر گروی رکھ گیا تھا، اب تو اس کا نام بھی بھولتا جا رہا ہے، لیکن باؤ جی لوگ کہتے تھے، تو وہ کب آئے گا؟ اور چوتھی اور آخری بات کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب بہت متنازع جج ہو چکے ہیں، ان کو ان کے عہدے سے فی الفور ہٹایا جائے، اور جتنے بھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز ہیں یہ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی ویورز، اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو، اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔